যাদের হাতে মোবাইল আছে কেউ হুজুরের ছবি ওঠানোর চেষ্টা করবেন না এবং মোবাইল সম্পূর্ণ বন্ধ প্লিজ। হুজুরের নির্দেশ এটা। হুজুরের সাথে যদি এই কাজটা করেন বেয়াদবি হবে। আওলাদের রাসূল, আমরা রাসূলকে দেখিনি, আমরা রাসূলের সন্তানকে দেখতেছি। অতএব সে সম্মানার্থে কেউ মোবাইল বের করবেন না, মোবাইলে ছবি ওঠানোর চেষ্টা করবেন না। জামিয়া হাসানিয়ার ছাত্র যারা স্বেচ্ছাসেবক রয়েছে প্যান্ডেলের বাইরে কাউকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেওয়া যাবে না, কাউকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেওয়া যাবে না, সকলেই প্যান্ডেলে এসে বসবে। হযরত আমাদের মাঝে তাশরীফ এনেছিলেন। এখন গুরুত্বপূর্ণ তাকরীর পেশ করবেন। প্লিজ আপনারা সকলেই বসেন, সকলেই বসেন। যার অপেক্ষায় ওরা জামাতের পাশে অপেক্ষা করতেছেন আসছি অনেক দিন হলো, যেদিন থেকে প্রচারণা শুরু হয়েছে, যেদিন থেকে জেনেছেন সেদিন থেকে অপেক্ষা করতেছেন। আজকে উনি আমাদের মাঝে এসেছেন, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কবুল করেছেন। সবাই শুকরিয়া দেখি আলহামদুলিল্লাহ। সবাই প্লিজ বলার পর কেন দাঁড়িয়ে আছেন? বলার পর কেন দাঁড়িয়ে আছেন? বসেন, জায়গা আছে, আপনাদের জন্য জায়গার আয়োজন করা হয়েছে, মজার ব্যবস্থা করা হয়েছে। আর এর ভিতরে কেউ আসবেন না, এই বাসটার ভিতরে কেউ আসবে না, বাসের ভিতরে কেউ আসতে যাবে না। এখানে অসংখ্য মানুষ এদিকে আছেন। সম্মানিত সুধী, ৬০ বছর পূর্তি উপলক্ষে জামিয়া হাসানিয়া আরাবিয়ার ঐতিহাসিক ইসলামী মহাসম্মেলনে এই মুহূর্তে আমাদের মঞ্চে অবস্থান করছেন ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের অন্যতম সিপাহ সালার আওলাদের রাসূল সৈয়দ হুসাইন আহমদ মাদানী রহমাতুল্লাহ আলাইহির সুযোগ্য সাহেবজাদা আল্লামা সৈয়দ আশরাফ মাদানী দামাত বারাকাতুহু, যারা বাজার সময় দেশে যে ঘোরাফেরা করতেছেন তাদেরকে বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি আমাদের প্যান্ডেলে এসে বসুন। জামিয়া হাসানিয়ার পক্ষ থেকে আজকের অনুষ্ঠানে সম্মানিত প্রধান মেহমানের হাতে সম্মাননা ক্রেস্ট তুলে দিচ্ছেন মাহফিলের অন্যতম আহ্বায়ক আল্লাহ কিসমত পাশা, মাদ্রাসার মুহতামিম মুফতি শামসুদ্দিন সাহেব সহ দায়িত্বশীল বৃন্দ হযরতের কাছে সম্মাননা ক্রেস্ট উপহার দিচ্ছেন এবং সভাপতি সিনিয়র সহসভাপতি আব্দুর রহিম সাহেব, এম রফিকুল ইসলাম, সিনিয়র সহসভাপতি আল্লাহ এম রফিকুল ইসলাম রহিম, অতএব সে সম্মানার্থে কেউ মোবাইল বের করবেন না, মোবাইলে ছবি ওঠানোর চেষ্টা করবেন না। देखेंगे अभी बैठो, बैठ जाओ, इतनी दूर बैठोगे तो क्या तर्जुमा करोगे, मेरे पास बैठो, ठीक है बैठो। এবং বিশেষ করে যারা মঞ্চে আসেন, আমরা যারা আছি মঞ্চে সকলের মোবাইল সাইলেন্ট অথবা বন্ধ করে দিন। আমি বিশেষভাবে অনুরোধ জানাচ্ছি আপনারা সহ যারা মঞ্চে আছেন সকলের মোবাইল সম্পূর্ণ সাইলেন্ট, আলোচনা কোনোভাবে আওয়াজ না হয় এবং সাইলেন্ট অবস্থায় কেউ বড় আসলেও কেউ রিসিভ করবেন না, আস্তে ধীরে কথা বলার চেষ্টা করবেন না, সম্পূর্ণ সাইলেন্ট। হুজুর আলোচনা শেষ না হওয়া পর্যন্ত মোবাইল ব্যবহার বন্ধ। এখন একটি তারা পরিবেশন করে শোনাবেন মোহাম্মদ রাশিদুল ইসলাম। ওদিকে যারা এখনো দাঁড়িয়ে আছেন, এই পাশটা খালি হয়েছে, ওদিকে মাঝখানে যারা দাঁড়িয়ে আছেন তারা সকলেই মঞ্চে এসে বসুন, প্যান্ডেলের ভিতরে এসে ওয়াতান লিআজলি তাআলাউ ওয়াদরুসু হাওলি ফাআনতুম দাইমান আহলি ওয়াযুকুল হুলওয়া মিন আসলি وكونوا إخوة لأجلي تعالوا أيها الأطفال تعالوا أيها الرجال تعالوا ها هنا في الحال لتحصيل
العلم والعمل تعالوا أيها الأطفال تعالوا أيها الرجال تعالوا ها هنا في الحال لتحصيل العلم والعمل تعالوا وادرسوا حولي فأنتم دائما أهلي وذوقوا الحلو من عسلي وكونوا إخوة لأجلي أنا سميت بالذي هو الحسين أحمد المدني له نسبة بالنبي الأمي بحيث العلم والنسل أنا سميت بالذي هو الحسين أحمد المدني له نسبة بالنبي الأمي بحيث العلم والنسل تعالوا أدرسوا حولي فأنتم دائما أهلي وذوقوا الحلو من عسلي وكونوا إخوة لأجلي أنا أمضيت من عمري 60 حولا بفضل الله ولما أصل إلى هدفي وسأبلغ بمشية المتعالي أنا أمضيت من عمري 60 حولا بفضل الله ولما أصل إلى هدفي وسأبلغ بمشية المتعالي تعالوا وادرسوا حولي فأنتم دائما أهلي وذوقوا الحلو من عسلي وكونوا إخوة لأجلي أنا أنشر النفح من القرآن والسنة وفقه وأدب وحكمة من علوم العقل والنقل أنا أنشر النفح من القرآن والسنة وفقه وأدب وحكمة من علوم العقل والنقل تعالوا وادرسوا حولي فأنتم دائما أهلي وذوقوا الحلو من عسلي وكونوا إخوة لأجلي أنا أفيدكم علما فابذلوا لي خدمة وفكرا وأهدي إلى سبيل الجنة فانصروني بالولد والمال أنا أفيدكم علما فابذلوا لي خدمة وفكرا وأهدي إلى سبيل الجنة فانصروني بالولد والمال تعالوا وادرسوا حولي فأنتم دائما أهلي وذوقوا الحلو من عسلي وكونوا إخوة لأجلي تعالوا أيها الأطفال تعالوا أيها الرجال تعالوا ها هنا في الحال لتحصيل العلم والعمل تعالوا وادرسوا حولي فأنتم دائما أهلي. السلام عليكم ورحمة الله. সারা বাংলাদেশে ওলামায়ে কেরামের জাকাত আমাদের মুরব্বি ইলিয়াস খেলাফ আন্দোলনের অন্যতম সিপাহসালার সৈয়দ হুসাইন আহমদ মদনী রহমাতুল্লাহ সুযোগ্য সাহেবজাদা আওলাদে রাসূল জনাব হযরতুল আল্লামা সৈয়দ আসজাদ মাদানী দামাত বরকাতুহু हजरत की दरबार हालिया में तकरीर शुरू करने के लिए मुअत्तमना गुजारिश है। ये कहाँ गया आदमी? माइक इसे जरा पीछे करो।
اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد طلبہ عزیز، حضرات اساتذہ کرام اور میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، آج جمال پور میں ملند نام ہے نا، ملاندہ میں آج پہلی مرتبہ میں آیا ہوں۔ آپ لوگوں نے اسٹیشن پر، ریلوے اسٹیشن پر، راستے میں اور مدرسے میں آ کر جس طرح سے محبت اخلاص کے ساتھ مجھ سے ملے اور استقبال کیا، اللہ اس کا آپ لوگوں کو بہترین بدلہ عطا فرمائے گا۔ میرے دوستو، آپ کی اس محبت کا میرے دل پر بہت اثر ہے، بہت میرا دل خوش ہے آپ لوگوں سے، اللہ آپ سے بھی خوش ہو جائے، اور اللہ جس طرح سے ہم اور آپ سب کے سب یہاں جمع ہیں ایک جگہ، اللہ اسی طرح سے ہمیں جنت میں بھی جمع کر دے۔ میرے دوستو، مجھ کو بہت اچھا لگا، بہت خوشی ہوئی، اللہ اس کا بدلہ انشاءاللہ ضرور دے گا۔ اے بھائی، کہاں یہ؟ اسے اور پیچھے کرو۔ یہیں بیٹھو، اچھا وہاں چلے جاؤ، جاؤ جاؤ۔ میرے دوستو، اللہ، مجھ کو اس کا افسوس ہے کہ میں بنگلہ بھاشی نہیں ہوں۔ آپ لوگ بھائی سے زیادہ مجھ سے محبت کرتے ہیں اور کر رہے ہیں۔ میں آپ کی بھاشا، آپ کی زبان نہیں جانتا، اور آپ لوگ میری زبان نہیں جانتے، اس کا مجھ کو بہت دکھ ہے، بہت افسوس ہے۔ اب یہ مولانا میرے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ میں بنگلہ میں ترجمہ کروں گا۔ یہ خود بنگالی بھائی ہیں بنگالی بھائی کہ نہیں؟ تو بنگالی بھائی اردو کا ترجمہ بنگلہ میں کیسے کرے گا؟ نہیں کر سکتا۔ یہ میری بات نہیں سمجھیں گے تو پتہ نہیں کیا کہیں گے، کچھ معلوم نہیں۔ میرے دوستو، میں نے آپ کی اس بستی میں اپنے جیون میں پہلی مرتبہ ایسا میں نے کہیں نہیں سنا، پہلی مرتبہ یہ سنا ہے کہ قطب عالم شیخ الاسلام والمسلمین حضرت مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ نے سپنے میں آ کر کسی کو حکم فرمایا کہ یہاں مدرسہ بناؤ۔ میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا، نہ میں نے سنا۔ میں جب یہاں اترا تو مدرسے کا نام دیکھا، جامعہ حسینیہ، تو دل میں ایک دم محبت آئی۔ جامعہ حسینیہ، باپ کی محبت ہر بیٹے کے دل میں ہوتی ہے۔ تو میں نے پوچھا بھئی یہ جامعہ حسینیہ کیا مطلب؟ تو انہوں نے کہا کہ یہاں امام صاحب تھے، انہوں نے سپنے میں دیکھا
کہ حضرت مدنی نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ اس مٹی میں، اس بستی میں مدرسہ بناؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی بستی سے، آپ کی مٹی سے حضرت مدنی نور اللہ مرقدہ کا خاص تعلق ہے۔ نہیں تو کہیں نہیں ایسا دیکھا میں نے، کہیں نہیں سنا کہ انہوں نے سپنے میں آ کر کسی کو حکم فرمایا کہ یہاں مدرسہ بناؤ۔ ایک بات بتلاؤ، میری بات سمجھ میں آتی ہے؟ آتی ہے؟ آتی ہے سمجھ میں؟ ان کی ضرورت ہے؟ نہیں ہے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ میرے بھائیوں، میں تو آپ سے تھوڑی سی بات کروں گا بس، کیونکہ میں آپ کی بھاشا نہیں جانتا، تھوڑی بات کروں گا۔ دیکھیے، ایک بات یاد رکھیے کہ اگر ہمارا جیون ہمارے آقا اور سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جیون کی طرح ہوگا، سمجھے بات کو؟ ہمارا جیون حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جیون کی طرح ہوگا تو بتاؤ ہمیں سفلتا ملے گی، ہمیں کامیابی ملے گی یا ہمیں ناکامی ملے گی؟ کامیابی ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ تو اس وجہ سے ہماری چیسٹا، ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم ہر وہ کام کریں جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے، حکم کر کے نہیں، اپنے جیون میں اس کام کو کیا اور کر کے بتلایا۔ بات سمجھے میری بچے؟ خود کیا جیون میں اور کر کے بتلایا۔ کوئی ایسا کام نہیں ہے کہ آپ نے اپنے جیبہ سے کہا ہو اور اپنے جیون میں وہ کام نہ کیا ہو، ایسا کوئی کام نہیں ہے۔ جیون میں اس کام کو کیا اور کر کے ہمیں بتلایا۔ کیوں بتلایا؟ تاکہ ہم اس دنیا میں بھی سفلتا پائیں، اور جب اس دنیا سے جائیں کس کے پاس؟ اپنے خدا کے پاس، اپنے اللہ کے پاس۔ کون ہے ہمارا مالک؟ اللہ ہے۔ جب ہم اپنے اللہ کے پاس جائیں تو وہاں بھی ہمارا جیون کامیاب ہو۔ بات میری سمجھے؟ کوتھا بچن تھوڑا تھوڑا جانتا ہوں کچھ بات۔ میرے دوستو، ایک بات مجھے بتاؤ سوچ کر، جو سوچنے کو کیا کہتے ہیں؟ بوجھ کر، نہیں بوجھا نہیں، چنتا کرے بولو، چنتا کر کے بولو۔ بہت چنتا کرو، سوچو، ماتھے میں سوچو اور پھر مجھے جواب دو کہ ہمارے آقا اور سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جیون میں کتنی مرتبہ جھوٹ بولا؟ سچ بتلا دو۔ کبھی اپنے جیون میں، ایک جیون آپ کا وہ ہے جس میں آپ کو نبوت ملی، حضرت جبریل امین تشریف لائے، قرآن آپ کے پاس آیا، ایک جیون وہ ہے، اور ایک جیون اس سے پہلے کا ہے پہلے کا کہ نہیں؟ مجھے بتاؤ، پہلے والے جیون میں یا بعد والے جیون میں کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑے سے بڑا دشمن کو کیا کہتے ہیں؟ شترو، صحیح بات ہے، بڑے سے بڑے شتروں نے آج تک یہ ثابت کیا ہو کہ آپ ایک مرتبہ اس دن اس ٹائم جھوٹ بولے تھے؟ نہیں ثابت کر سکا نا؟
دیکھو مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے، یہ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں، ان کے داڑھی نہیں ہے، لیکن اپنے رسول سے ایسی محبت ہے، ایسی محبت ہے، سب سے پہلے انہوں نے کہا نہیں نہیں نہیں۔ کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے میرے دوستو۔ اچھا یہ بات طے ہے کہ نہیں کبھی بولے ہیں، نہیں بولے کبھی جھوٹ، متھا کو تھا، صحیح بولا میں نے، متھا کو تھا ایک دفعہ بھی نہیں بولے۔ اب آپ بتائیے، یہ سال ہے 2020 کا، کب شروع ہوا؟ 1 جنوری کو۔ آج کئی جنوری ہے؟ 28 جنوری، 28 دن ہوئے ہیں۔ ہم کو یاد ہے کہ ہم 28 دن میں کتنا جھوٹ بولے ہیں؟ بتلا دیجئے، اتنا بڑا مجمع ہے اور سب مسلمان ہیں الحمدللہ، سب کے سروں پر ٹوپیاں ہیں، سب کے اکثروں کے چہرے پر داڑیاں ہیں۔ مجھے ایک بات بتلا دو کہ 28 دن میں، صرف 28 دن میں ہم کتنی مرتبہ جھوٹ بولے؟ میرے دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ آدمی جھوٹا ہے، وہ مانوش، جھوٹے کو کیا کہیں گے؟ متھا نہیں، مانوش، متھو، صحیح بات ہے، وہ مانوش متھو ہے جو یہ کہتا ہے کہ مجھ کو پریم ہے، پیار ہے اللہ سے اور اللہ کے رسول سے، اور پھر متھا کوتھا بولتا ہے، وہ آدمی متھو ہے، متھو ہے، متھو ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ میرے دوستو، مسلمان ایمان اور جھوٹ، آقا فرماتے ہیں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ قتل کرنا گناہ ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ چوری کرنا گناہ ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ ڈاکہ ڈالنا گناہ ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ شراب پینا گناہ ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ زنا کرنا گناہ ہے، وہ بھی گناہ اپنی جگہ، لیکن جھوٹ اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو جھوٹ بولتا ہے اور دعوی کرتا ہے محبت کا مجھ سے، وہ متھو ہے، متھو ہے، متھو ہے۔ میرے دوستو، ٹھیک کہنے سے بات نہیں بنے گی، ٹھیک کہنے سے بات نہیں بنے گی، بات بنے گی وعدہ کرو کہ آج کے بعد جھوٹ نہیں بولو گے، آج کے بعد بولو جھوٹ نہیں بولو گے۔ میرے دوستو، اللہ جزائے خیر دے آپ کو، اور آپ نے جو وعدہ کیا ہے اللہ آپ کو اس پر قائم رکھے، مضبوطی کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ قائم رکھے۔ آپ ایک بات بتلائیے کہ اگر یہاں ایک گورو 10 دن پہلے کی مری ہوئی، 10 دن پہلے گورو مرے گی تو کیا ہوگا؟ گند، درگندہ، درگند، اگر یہاں لا کے ڈال دی جائے، ابھی یہاں لا کر ڈال دی جائے تو کوئی آدمی یہاں بیٹھے گا؟ کوئی آدمی یہاں نظر آئے گا؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا کذب العبد، فرما رہے ہیں اذا کذب العبد،
جب اللہ کا بندہ عبد فرما رہے ہیں یعنی مومن مسلمان، جب مسلمان ایک مرتبہ جھوٹ بولتا ہے، کیا فرما رہے ہیں؟ ایک مرتبہ، سمجھے؟ ایک مرتبہ کو کیا کہیں گے؟ ایک بار کیا بولتا ہے؟ میٹھا کوتھا بولتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، تو کیا ہوتا ہے ایک مرتبہ بولنے کے بعد؟ فرماتے ہیں تباعد عنہ الملک میلاً، آقا فرما رہے ہیں تباعد عنہ الملک میلاً، اللہ کا وہ فرشتہ، اللہ کا وہ محافظ کو کیا کہتے ہیں؟ رکھک، اللہ کا وہ رکھک، رحمت کا فرشتہ جو ہمارے ساتھ 24 گھنٹے رہتا ہے، 24 گھنٹے اللہ کا وہ رکھک جو ہمارے ساتھ رہتا ہے، آقا فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ جھوٹ بولنے سے وہ اس مانوش سے بھاگتا ہے میلاً، 3 میل دور جا کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ 3 مائل کتنی دور جا کے کھڑا ہوتا ہے؟ 3 مائل دور جا کے کم سے کم کھڑا ہوتا ہے۔ پھر دیکھو یہ امام صاحب خطیب صاحب آ گئے ترجمہ کرانے کے لیے۔ 3 میل دور، کب؟ ایک مرتبہ جھوٹ بولنے سے کتنی دور جا کے کھڑا ہوتا ہے؟ کیوں کھڑا ہوتا ہے؟ فرماتے ہیں من نتنی ما جاء بہی، فرماتے ہیں من نتنی ما جاء بہی، کیوں 3 مائل دور بھاگتا ہے؟ اس کے منہ سے ایسی گند آتی ہے منہ سے ایک مرتبہ جھوٹ بولنے کی وجہ سے کہ اللہ کی رحمت کا فرشتہ 3 مائل دور جا کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ بالکل صحیح پڑھا۔ دیکھو یہ بھی داڑھی نہیں رکھتے ہیں، کوٹ پینٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن سب سے پہلے پڑھا نعوذ باللہ۔